अस्सलाम वालेकुम। तिजारत और दीगर मामलात ज़िंदगी पर हम आज गौर करेंगे और ये किताब का एक दूसरा चैप्टर है। आलम शबाब में भी आपकी सदाकत और दयानत मुसल्लमा थी। इफ़ाए अहद का आपका शार था। कारोबार में आपकी आला ज़रफ़ी बुलंद हौसले लगी और इस्तिग़ना के बाद बहुत से वाक़यात दर्ज हैं। हज़रत कैस बिन अल साहिब भी जो आपके शरीके कारोबार थे ने बयान किया कि ज़माना जाहिलियत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर मुझे कोई शरीक न मिला। अगर हम आपका सामान तजारत लेकर बसाबर जाते तो वापसी पर आप हमारा इस्तकबाल करते, खैरियत पूछकर लौट जाते, माल के मुतालिक बात न करते और बाद में हिसाब किताब के वक्त हुज्जत और तकरार न करते। इसके अलावा अगर आप हमारा सामान तजारत लेकर बहर जाते तो वापसी पर जब तक कोड़ी कोड़ी का हिसाब चुका न देते घर न जाते थे। इस वजह से हम में अल अमीन के नाम लक़ब से मारूफ थे। यही वजह है कि बासत से पहले जो आपका किरदार था वही बाद में भी था। कारोबार के असूलों और इखलाक व इक़्तिदार के बारे में आपके इरशादात और किरदार का हिस्सा था। जिस तरह आपने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करता है जो खरीद व फरोख्त और तकाज़ों के मौके पर नरमी करता है। इस तरह आपका इरशाद है कि जो शख्स खरीद व फरोख्त के मामले में लोगों से एहसान करता, तकाजे के वक्त मकरूज को खुशहाली तक मोहलत देता और तंग दस्त को कर्ज माफ कर देता है, अल्लाह ताला उस नेकी के बदले उससे जन्नत में दाखिल कर दिया। आपकी रास्तबाजी कारोबार की असास थी। आप गाहक को अपने माल के औसाफ के साथ अगर कोई ऐब होता तो बयान करने के भी आदी थे। यह आपका इम्तियाजी वस्फ था। आपका इरशाद है, जो शख्स ऐबदार चीज बेचे और उसके ऐब जहर न करे वो हमेशा अल्लाह ताला के गजब का शिकार रहता है और फरिश्ते हमेशा उस पर लानत मलामत करते हैं। ताजर अपना माल फरोख्त करने के लिए कस्में खाते हैं, लेकिन आपको इस तरह की कस्में खाने से नफरत थी। इस सिलसिले में इरशाद है, ज्यादा कस्में ना खाया करो कि इससे बरकत ज़ायल हो जाती है। इस सिलसिले में आपका इरशाद है कि झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला उन 3 अशखास में से है जिन उनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, ना ही उसकी तरफ देखेगा, ना उनका तज़किया करेगा, फिर उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों को इन 3 अल्फाज में बयान किया जा सकता है, सदाकत, अमानत, मेहनत, और इस वजह से कुफार भी आपको सादिक और अमीन समझते थे। आपने फरमाया, सच्चा और दयानतदार ताजर नबियों, सदीकों और शहीदियों के साथ होगा। अमूमन तिजारत का कारोबार ज्यादातर सूद पर मबनी होता है। उस दौर में तिजारत में सूद का अंसर गालिब था, लिहाजा आप शुरू से ही सूद से नफरत करते थे। आपके नजदीक सूदकारी इंसानियत सोच पेशा था, इसलिए आपने कभी सूद न दिया। उस दौर में बिला सूद कर्ज नहीं मुयसर था, इसलिए आपको अपने महदूद सरमाए से कारोबार करना, महदूद आमदन पर इक्तफा करना पड़ता था। इसलिए आपको दौलत की हवस न थी। आप लहव लब से नफरत करते थे। कनात आपका शुआर था। फिक्र से आपको उल्फत थी। आपका दिल गम इंसानियत से मामूर था। आपको अपनी महदूद आमदन पर कनात थी, लेकिन आप पर अपने चचा के खानदान की कफालत की जिम्मेदारी भी थी। इस वजह से आपने अपने चचा के कहने पर मक्का की मारूफ व मुतवल खातून हजरत खतीजा का फाल शरीक तिजारत बनना मंजूर कर लिया। हजरत खतीजा से निकाह। मक्का की ये अजीम खातून हजरत खतीजा की आदात और पाकीज़ा और ज़ौक़ लतीफ़ और ज़िंदगी मतहर थी और इसलिए मुआशरे में ताहिरा के लक़ब से मारूफ थी। उनके पास दौलत की फरावानी के अलावा कारोबारी हिस्स भी थी। वो दौलत को महबूब रखकर जमा करने की बजाय सरमाए को मुतहरक रखने पर कोशिश होती। उनके बारे में कहा जाता है कि अहले मक्का का कारवान तिजारत बैरून मुल्क जाता और उनका माल तिजारत बकाया तमाम ताजरों के सामान तिजारत से ज्यादा होता।
ایک طرف حضرت خدیجہ کو اپنے کاروبار کے لیے کسی فعال لیکن بے سرمایہ شریک کی ضرورت تھی، تو قدرت نے ان دو مثال انسانوں کو ملانے کے لیے مشترکہ احتیاج کا بہانہ بنایا۔ اس توزیج نے جلد ہی اسلام کے انقلاب انگیز تحریک کے لیے آپ کو غم معاش و روزگار سے بے نیاز کر دینا تھا۔ جو حضرت خدیجہ بہت دور اندیش تھی، کاروباری تقاضوں کو بہتر انداز سے سمجھتی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے معتمد غلام، جن کا نام میسرہ تھا، ایک رشتہ دار خزیمہ کو ہمراہ کر دیا۔ حضور کی تجارتی حکمت عملی صداقت اور دیانت، امانت اور راست کوئی رنگ لائی، نفع معمول سے زیادہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کو آپ میں ایک مطلوبہ اور مثالی فعال شریک کاروبار کے طور پر وہ گوہر نایاب دستیاب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کو روسائے مکہ میں سے ہر ایک انہیں اپنا شریک حیات بنانے کا متمنی تھا۔ بہت سے روسائے مکہ نے اپنا پیغام نکاح بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ کے حسن نظر نے ان میں کسی ایک کو اپنے لیے منتخب نہ کیا۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر بینا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ان گنت اوصاف مجتمع کو دیکھا، تو ان کی عقل و دل اور نگاہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہی عظیم ہستی ہیں اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جو مثالی شریک حیات ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان دوستی، صدق و شرافت، ہمدردی و غم گساری اور حسن کردار کے سب ہی معترف تھے۔ قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسانی کی نجات و فلاح و بہبود، رشد و ہدایت اور خیر و برکت کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ کے سرپرست حضرت ابو طالب کے مشورے سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے صاحب جمال و جلال تھے، جبکہ حضرت خدیجہ 40 برس کی بیوہ تھی۔ بہر کف نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے مکان میں ادا ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اکابر، جن میں حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی والد خویلد پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حضرت خدیجہ کے بھائی عمرو بن اسد نے بطور سرپرست شرکت کی۔ اس تقریب میں حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل شریک ہوئے۔ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا اور شب عروسی کے بعد آپ نے ضیافت ولیمہ دی۔ حضرت خدیجہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے، جہاں آپ کے لیے محبت و مسرت، آرام و آسائش کی ہر شے منتظر تھی۔ حضرت خدیجہ مثالی بیوی تھی، جنہوں نے آپ کو محبت، دولت، اولاد دی، گھر کو طمانینت اور مسرت کو جنت بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم کی ولادت اور وفات۔ حضرت خدیجہ میں سے 6 اولادیں ہوئیں، جن میں سے 2 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں، جن کے نام بالترتیب اس طرح تھے: قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ تھے۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال صغر سنی میں ہو گیا۔ قاسم کے نام سے آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ ایک بڑی فضیلت حضرت خدیجہ کو حاصل ہے کہ ان کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کو قیامت تک سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ سے اس معاملے میں مکمل تعاون کیا۔ آپ کے لیے اپنے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال صدمہ تھا، کیونکہ حضرت قاسم کی عمر 2 سال کی تھی اور چلنا ہی سیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد آپ کا دوسرا بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ کم ہی سنی میں ہی وفات پا گئے۔ اس طرح آپ اولاد نرینہ سے محروم رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنی بعثت کا اعلان کرتے ہوئے تحریک اسلام کا آغاز کیا، تو اہل کفر و شر آپ کو اولاد نرینہ سے محرومی کا طعنہ دیتے اور تنزن ابتر کہتے، یعنی وہ شخص جو مقطوع النسل ہو۔ خدا علیم و حکیم کے اس عمل کو گونا حکمت مزمر تھی۔ آپ کو دن کو تو رفائی کاموں میں بھرپور حصہ لیتے، رات کو یاد الہی، مسائل زندگی پر غور و فکر کرتے۔ وقت کے ساتھ اس لگن میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اضطراری کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت الضحیٰ 93:7 سے ملتی ہے، اور تمہیں حقیقت سے معلوم کرنے میں سرگردن دیکھا تو اسے منکشف کر دیا۔ آپ سوچ و فکر میں رہتے، جب معاملہ آگے بڑھا تو سوز و محبت و فکر ہم آہنگ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں نبوت کی شمع روشن کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مشن کی نوعیت اور حقیقت منکشف ہو گئی۔
واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ یہ واقعہ حضرت 18 قبل ہجرت کو ہوا۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی اور فراست کے کتنے ہی پہلو برپنہ ہیں۔ خانہ کعبہ کی عمارت آتش زد کی طغیانیوں کی وجہ سے شکستہ اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس قدر شکست و ریخت کا شکار تھی کہ اس پر چھت تک نہ رہی تھی۔ اس کا طول و عرض 9 بالش تھا۔ اہل مکہ اس کی تخریب سے لرزاں تھے۔ انہیں عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا خدشہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے بہترین عمارتی سامان اچانک میسر آ گیا، جس سے ان میں تعمیر نو کی سوچ و جذبہ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ ایک بحری سفینہ جو مصر سے حبشہ جا رہا تھا، اس میں حبشہ میں گرجا گھر کی تعمیر کے لیے عمارتی سامان سنگ مرمر، لوہا، لکڑی وغیرہ بڑی تعداد میں موجود تھا۔ اس سفینوں کو سمندری طوفان نے آن گھیرا۔ وہ ساحل پر آ گیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش مکہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی غرض سے اس میں لدا سامان خرید لیا۔ اب مرحلہ خانہ کعبہ کی پرانی اور بسیدہ عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت کی تعمیر کا تھا، جس کے ڈھانے کے لیے قریش کے ذیلی قبائل عبد مناف، بنی زہرہ، بنی مخزوم، بنی تمیم، بنی سہم، بنی عبدالدار، بنی اسد بن عدی خوفزدہ تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے جرت کا مظاہرہ کیا کرتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ اسے ڈھانے کی ابتدا کی۔ جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو دوسروں کو بھی یہ کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ پھر سب نے اس تعمیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ عمارت کی طول و عرض کو دوگنا کر کے اسے کشادہ اور اونچا کر دیا، لیکن خانہ کعبہ کے ایک حصے کو کھلا چھوڑ دیا، جسے ہجر یا حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ پہلے ہی عہد و پیمان کرنے، حلف اٹھانے وغیرہ کے کام آنے لگا، جس میں آنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہ تھا، ہر کے وقت کھلا رہتا تھا۔ وہاں حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیش ہوا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا اس مقدس پتھر کو نصب کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہو۔ اس وجہ سے تنازع شروع ہو گیا۔ لڑنے مرنے پر سب آبادہ تھے۔ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے ایک رئیس مکہ جو دانشور تھا، اس کا نام ابو امیہ بن المغیرہ تھا، نے مشورہ دیا کہ جو شخص اس حرم پاک کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا، اسی کو اپنا سانس بنا لیا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا اس دروازے سے داخل ہونے والا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھ کر سب کے منہ سے بے سختہ نکلا کہ تو محمد ہیں اور امین ہیں، ان فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے۔ اس طرح آپ کو اس مسئلے پر فیصلہ کرنے، اس پر عمل کرنے کا اختیار مل گیا۔ قدرت نے آپ کو جرأت اقدام اور قوت فیصلہ بدرجہ ودیت کی تھی۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، جملہ قبائل کے نمائندوں سے کہا کہ وہ چادر کو مضبوطی سے تھام لے۔ آپ نے حجر اسود، جس کی لمبائی اور چوڑائی 14-15 انچ تھی، کو دست مبارک سے چادر کو رکھا اور سرداروں سے فرمایا چادر کو اونچا کرتے جائیں، اور چادر کو اس قدر بلند ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اسے نصب کر دیا، اور اس طرز عمل سے اہل مکہ مطمئن اور راضی ہو گئے۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ آپ نہ صرف عادل تھے بلکہ حکمت سے مسائل پر قابو پانا جانتے تھے، اور کسی بھی عمل میں خود غرضی کا شائبہ تک